बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें, लाहौर में होने वाली अनहोनी पर बात करें। इसके अलावा आर्मी चीफ का एक खिताब, जिसका कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट हुआ उसमें एक चीज़ ऐसी है जो हमें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, उसकी बात करें। उन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आएँ, इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। सबसे पहले मुझे जो चीज़ आपके सामने रखनी है वो ये है कि लाहौर में वाकई शेर अफजल मरवत साहब वाला काम हुआ है, एक ज़बरदस्त काम हुआ है। इसकी तफसील बताऊंगा मैं आपको। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हमें मुसलसल मुस्लिम लीग नून की बी टीम नज़र आता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने अभी मजबूर भी किया है, अहकामात दिए कि किस तरह की बातें की जा सकती हैं, क्या क्या नहीं किया जा सकता, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान घुटने टेकने पर कम से कम मजबूर हुआ है। और इन तमाम हालात में जब बाज़ चीज़ों के हवाले से हम ये कहते हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा रूम पैदा हुआ है, तो फिर ऐसी कुछ खबरें आती हैं कि आपको लगता है नहीं, ये रूम बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ है। क्या हुआ है इसकी बात करते हैं, बल्कि बात यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रूम पैदा होने वाली ख़बरों को टालती हुई खबर है, ये खबर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बाद अब सबसे ज़्यादा मकबूल हैं आजकल के हालात में शेर अफजल मरवत। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा मकबूल था तो वो मकबूल था मुराद सईद। मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। ये मुराद सईद साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे NA2 और NA4 से। अब अपने वकला के ज़रिए जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसमें NA4 से मुराद सईद जो है वो 2018 में रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। मुराद सईद साहब पर एतराज़ ये किया गया कि मुराद सईद साहब इश्तिहारी हैं और मुतअद्दिद मुक़दमात में मतलूब हैं, इसलिए NA2 से भी NA4 से भी मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मुराद सईद और दीगर 17 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए थे। इन मुल्ज़िमान को नो फ्लाई जोन में डाला गया था। इनके कागजात नामजदगी क्रॉस। इसी तरह से PTI सवात के डिविजनल सदर फजल हकीम के कागजात नामजदगी, इस पर भी क्रॉस। NA4 से इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फजल हकीम सन 2018 के इलेक्शन में PK6 से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे और ये भी मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस हैं, इस वजह से मुस्तरद हुए। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली सलीमुर रहमान और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद, इनके कागजात नामजदगी भी काटा, ये भी मुस्तरद हो गए। डॉक्टर अमजद ने PK8 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, 2018 में इसी हल्के से मुंतखब हुए थे। सलीमुर रहमान, ये जो MNA, इन्होंने NA2 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मुस्तरद हो गए और ये गुज़श्ता आम इंतखाबात में NA3 से जीते थे और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह है मुकदमात। इसी तरह से कराची में हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से भी खबर आई थी कि उनके कागजात नामजदगी के साथ भी ये मसला सामने आ सकता है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये मसला सामने आ रहा है और ये भी और जगहों पर भी सामने आएगा, उमर नियाज़ी ने जिस खदशे का इजहार किया है उसमें भी इस तरह की एक चीज़ बहुत बड़ी रीज़न बन सकती है। ये खबर है 2 मार्च 2018 की और इस खबर में आपको क्या नज़र आता है? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त हुई मुस्तरद, क्रॉस। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इसहाक़ डार साहब को दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवाबजादा नवाज़िश अली ने दरख्वास्त की थी और कहा था कि इसहाक़ डार मुकदमात में इश्तिहारी है, एक इश्तिहारी शख्स इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल नहीं। इसहाक़ डार को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त कलअदम करार दी जाए। अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद की थी, इसहाक़ डार को इश्तिहारी होने के बावजूद इजाज़त दी थी। अब ये जो मुराद सईद और दीगर लोगों के साथ हुआ है या मज़ीद लोगों के साथ हो सकता है, ये अदालतों से रद्द हो सकता है और ये लोग बच सकते हैं, वापस इंतखाबी अमल में आ सकते हैं। ये एक मुमकिना सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हुआ ये है
کہ ابھی عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے مراد سعید صاحب کے حوالے سے، دیگر لوگوں کے حوالے سے، خاص طور پہ فضل حکیم، یہ بری خبر ہے. یہ بری خبر جو ہے وہ ہمیں کل خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید ملیں گی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ایک کام. دوسرا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بننے کے باوجود بھی گھٹنے ٹیکنے پر ضرور مجبور ہوا ہے. کیونکہ ہوا کیا ہے، الیکشن کمیشن نے ایک شیڈیول دیا تھا، پورا پروگرام، اس تاریخ سے اس تاریخ تک کاغذات لے لو، اس تاریخ سے اس تاریخ تک کاغذات دے دو، پھر اس پہ اعتراضات آئیں گے، پھر اعتراضات پہ فیصلے ہوں گے، منظور یا مسترد ہونے کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لسٹیں لگیں گی، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوگا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ آگے چلا گیا ہے، وہ ابھی فوری طور پر اس شیڈیول میں اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مقدمہ جیتا پشاور ہائی کورٹ سے. سنگل بینچ کا جو فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا. جب بلے کا نشان واپس مل گیا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اب مجبور ہو گیا ہے، گو کہ وہ عمل درآمد نہیں کر رہا، چیلنج کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان مجبور ہو گیا، اور اب خواتین کی نشستیں یا اقلیتوں کی نشستیں، ان پر الیکشن کمیشن آف پاکستان رک گیا ہے. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ نہیں کر رہا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک جیت ہے، وگرنہ وہ فیصلہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان قومی اسمبلی کی 70+ سیٹوں میں اپنا حصہ لینے سے محروم کرنے جا رہے تھے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں محروم کرنے جا رہے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہونے جا رہا. عدالت سے جو فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے کے بعد یہ چیز ہوگی. انٹرا کورٹ اپیل الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دائر کر رہا ہے. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کامیابی کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب اس کے ساتھ ساتھ میں بڑھوں لاہور میں ہونے والے کام کی جانب. مریم نواز کے لیے بری خبر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خطاب ہوا آج، بہت اہم خطاب آرمی چیف کا. یہ ہے نیشنل فارمرز کنونشن سے، کسانوں سے خطاب تھا، اور اس خطاب میں آرمی چیف صاحب نے کسانوں سے ظاہر ہے کہ ان کے انٹرسٹ پہ بات کی اور ملک کی انٹرسٹ پہ بات کی. آرمی چیف صاحب نے کہا کہ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے، کیونکہ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف، نمو اور صبر شامل ہیں، جن کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں. پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان. یہ محض اتفاق نہیں ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ، زرخیز زمین ہے جسے دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل، گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں. 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 زرعی اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے. آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدنی کا بڑا حصہ صوبوں کو دیا جائے گا، باقی حصہ کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے رکھا جائے گا. فوج کا اس میں رول صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے. تمام اضلاع میں زرعی مالز، ایگریکلچرل مالز، ان کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کسانوں کو ہر طرح کی زرعی سہولتیں میسر ہوں گی. آسان زرعی قرضے، کولڈ اسٹوریج اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بیج، جینیٹیکلی انجینئرڈ لائیو اسٹاک وغیرہ، یہ باتیں کی. آرمی چیف صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی، افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھو رہی ہے. اور یہ جو خطاب ہے آرمی چیف کا، اس سے مختلف کچھ بات، میں نے آپ سے کہا نا مختلف بات، وہ کی گئی سوشل میڈیا پر. سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے خطاب کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف صاحب نے جو خطاب کیا اس میں چیف صاحب نے جو باتیں کی ان میں یہ تھا کہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے. حسن ایوب صاحب نے اس کو رپورٹ کیا. حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا آرمی چیف نے قرار دیا اور کہا جو چیز ہمارا دین منع کرتا ہے وہ کام یہ سوشل میڈیا آپ کو کرنے کا کہتا ہے. سوشل میڈیا پر جب جھوٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے پاس اس پر تحقیق کرنے کا آپشن نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کو کاپی اور فارورڈ کا آپشن دیتا ہے. دین آپ کو کسی کا تمسخر اڑانے سے منع کرتا اور بہتان تراشی کی اجازت نہیں دیتا. اب
جو ISPR کی جانب سے سلسلے میں معلومات فراہم کی گئیں خطاب کے حوالے سے، ان میں یہ باتیں نہیں تھیں جو حسن ایوب صاحب لکھ رہے ہیں۔ حسن ایوب صاحب نے باقی باتیں خطاب کی لکھی، اور ٹھیک ہے، آپ یہ جو سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے، اس پر تو میری حسن ایوب صاحب سے یا دیگر لوگوں سے درخواست ہے کہ آرمی چیف صاحب کے خطاب کی یہ چیز، ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی تک ویڈیو تو نہیں آئی، لیکن سوشل میڈیا پر ہی افواج پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ISPR کا یوٹیوب پر ہے، دیگر جگہوں پر ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے اس ناچیز کی رائے میں غلط بھی ہو سکتی ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، ایک ٹول ہے، اس ٹول کا استعمال ہم اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ ہوگا، برا کریں گے تو برا نتیجہ ہوگا۔ یعنی سوشل میڈیا پر آپ کو بے حیائی اور واہیات چیزیں بھی مل جائیں گی، سوشل میڈیا پر آپ کو اسلامک کانٹینٹ بھی مل جائے گا، سوشل میڈیا پر آپ کو پاکستان کے خلاف مواد بھی مل جائے گا، اور سوشل میڈیا پر آپ کو پاکستان کے حق میں، حب الوطنی کے حق میں مواد بھی مل جائے گا، سوشل میڈیا پر آپ کو پروپیگنڈا کرنے والے بھی مل جائیں گے، اور سوشل میڈیا پر آپ کو پراپر گائیڈ کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ تو سوشل میڈیا پر سب ہے۔ یہ جو کاپی اور فارورڈ کا آپشن ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہی فیکٹ چیک سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نیوز چینلز تو جھوٹ بولتے ہیں، دھڑلے سے بولتے ہیں۔ یہ ابھی جو چیف جسٹس کے خلاف خبروں والا معاملہ جس میں ہمارا نام ٹیلی ویژن چینلز پہ چلا، میرا بھی چلا، کہ چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائی، یہ تمام چینلز وہ خبریں چلا چکے تھے، تمام چینلز، اور ہم سے پہلے چلا چکے تھے۔ ہم نے تو یوٹیوب یا فیس بک پہ چلائی تھی، ان تمام چینلز نے یہ خبریں اپنے چینلز پہ چلائیں، اپنے فیس بک پہ چلائیں، اپنے یوٹیوب پہ چلائیں، اپنی ویب سائٹس پہ چلائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا جو دیگر میڈیم ہے، یہ لوگ ٹک ٹاک پر بھی ہیں، یہ انسٹا پر بھی ہیں، ہر جگہ انہوں نے یہ خبریں چلائیں، اور پھر ان کے بیرون ملک بھی حصے ہیں، یہ وہاں پر بھی جاتے ہیں، راجرز پہ، اسکائی پہ، مختلف جگہوں پر، تو وہاں پر بھی آف کام وغیرہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، تو یہ وہاں پر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تمام خبریں ہم سے پہلے چلائیں تھیں، وہاں کوئی خاص فیکٹ چیک نہیں، سوشل میڈیا پر ہی فیکٹ چیک سب سے زیادہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کوئی چیز، تصویر وغیرہ اگر غلط پوسٹ کر دیتے تو گوگل لینس ہی آپ کو بہت کچھ اس کا کچا چٹھا کھول کے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں بعض دوست بتا رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں مختلف یہ لگا کہ ISPR کی خبر میں کم از کم تھی نہیں، حیران کن تھا، لیکن بہرحال وہاں پر نہیں تھی۔ اب اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ لاہور میں PP 165، یہاں سے PTI کے رہنما احمد بھٹی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ احمد بھٹی اپنے والد رشید بھٹی کے ساتھ لاہور میں ہوا یہ سینکڑوں کارکنوں کے قافلے کے ساتھ RO آفس پہنچے۔ مریم نواز سے ان کا اس حلقے میں مقابلہ ہے۔ اب لاہور میں 2 بندے بھی پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لے کر نکلے تو پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، 2 مارتی ہے گدی پہ اور موبائل میں بٹھا دیتی ہے۔ لیکن یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جلوس کو لے کر، لوگوں کو لے کر پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے نعرے بھی لگائے، یہ اندر گئے، ان کے کاغذات نامزدگی وہاں پر چیک ہوئے، سب کچھ ہوا، اور یہ واپس بھی چلے گئے۔ ان کو کل بتا دیا جائے گا کہ ان کے کاغذات نامزدگی کا نتیجہ کیا نکلا ہے، لیکن یہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ پورا پروسیس کر کے چلے گئے۔ تو یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا تو یہ تو نہیں ہوا کہ لاہور میں آپ کو مسلسل نظر آئے کہ جو آئے گرفتار کر لو۔ جب شیر افضل مروت کے انداز میں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہم نے بعض جگہوں پر ایسے مناظر دیکھے تھے، لوگ آئے تو پھر وہ جو پولیس کھڑی ہوتی ہے پھڑو انو، پولیس نے وہ پھڑو انو والا کام نہیں کیا۔ بندے آئے، اپنی لینڈ کروزر سے اترے، باہر نکلے، نعرے لگائے، لوگوں کے نعروں کا جواب دیا، اندر گئے اور اطمینان کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کرا کے واپس چلے بھی گئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پنجاب میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا۔ یہ کام خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہا، یہ کام بلوچستان میں نہیں ہو رہا، سندھ میں نہیں ہو رہا، یہ کام ہو رہا ہے صرف پنجابیوں میں۔ اس کی ایک ریزن ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پنجاب میں کیوں۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ صنم جاوید کے معاملے میں جسٹس باقر نجفی صاحب نے آج کہہ دیا تھا کہ اپنا یہ جو MP کا آرڈر ہے اس کو واپس لیں، ورنہ میں سخت فیصلہ دوں گا اس پر۔ اور پھر مشاورت کے لیے وقت مانگا گیا، رافعہ حیدر کا جو MPO کا آرڈر تھا اس آرڈر کو واپس لے لیا گیا۔ صنم جاوید کی رہائی ممکن ہے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی آج ان کی اسکروٹنی کا معاملہ تھا، ان کے والد پہنچے ہوئے تھے تو ان کے والد کا یہ کہنا بڑا وہاں پر پریشانی کا سامنا ہوا، یہ دکھائیے وہ دکھائیے، ٹیکس کنسلٹنٹ کو بلا لیجئے۔ یہ میں نے کسی اور کے کیس میں نہیں دیکھا کہ ٹیکس کنسلٹنٹ کو بھی بلا لیں۔ یہ سب کچھ ہوا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کل انہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ صنم جاوید کا ایک جو گھر بند ہے مسلسل، اس گھر میں کچھ 6-7 ہزار روپے کا بجلی کا بل ہے
تو وہ بجلی کا بل نادہندہ ہیں آپ، انہوں نے کہا جی ابھی جمع کروا دیتے ہیں، وہ انہوں نے جمع کروا دیا ہے۔ اسی طرح سے صنم جاوید کے اس کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے موقع پر بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات چھانٹی جا رہی تھیں، تو اس میں نکلا یہ کہ کچھ 19 پوائنٹ سم تھنگ ملین ان کے 2 اکاؤنٹس میں پیسے ہیں۔ پوچھا گیا اس کے لیے ایک الگ اکاؤنٹ کیوں نہیں بنایا گیا، تو ان کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن اجازت دے رہا ہے کہ مخصوص نیا اکاؤنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اور جو ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے بھی کام کیا جا سکتا ہے، اس لیے کام اس کے ذریعے کر لیا گیا ہے۔ بہرحال صنم جاوید جو ہیں ان کا کینڈیڈیچر کل فائنل ہو جاتا ہے، تو مریم نواز شریف کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ مریم نواز شریف یہاں پر ان نون کسی بھی کینڈیڈیٹ سے کوئی ایک سیٹ بھی، این اے بھی لڑ رہی ہیں، صوبائی بھی لڑ رہی ہیں، ایک سیٹ بھی ہار گئیں تو یہ مریم نواز شریف کی بہت بڑی ہار ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔